बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं। मैं हूँ सदाफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ एक अदर शख्सियत मौजूद हैं जो अपनी पता नहीं पॉकेट में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे हाथ खुले हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या ढूंढूं। बस अभी कुछ ही देर में आज मैं खाली हाथ हूँ, मेरे पास कॉफी तक नहीं है। ओह माय गॉड। तो कॉफी आ जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बात यह है कि तो मैंने सोचा कि मैं अपने बाकी हुदूद अरबा का जायजा ले लूँ कि क्या है, कोई जो पॉकेट्स वगैरह हैं वो ठीक हैं, पॉकेट में क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं पड़ा हुआ, तो ये है बेचैनी सी एक हो रही है। अच्छा, हम वैसे तो हम तारुफ करा चुके हैं अपना। आप अपना तारुफ नहीं करा मैं आपका जाना माना पहचाना नाम देने की जरूरत नहीं है, चला दिया होगा इन्होंने। मैंने बड़ी नाम भी नहीं चलाया, चालाकी से मैंने ना सवाल ही पहला कर दिया ताकि अशफाक यही ना बता सके कि वो है कौन। अच्छा खैर छोड़ें इस बात को, वो तो खैर बार बार हम बताते रहेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया गया है भाई खिलाड़ियों के लिए। तो ये कांग्रेट्स टू देम, जाते जाते वो साइन करके गए। इस पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर कम से कम जो है वो एक कैटेगरी में 3 प्लेयर्स हैं, आपको पता है। ए में 3 है, बाबर, रिजवान और शाहीन। बी में जो है वो आपको पता है कि काफ़ी नवाज, शादाब, हालांकि शादाब इज वाइस कैप्टन, लेकिन ज़ाहिर है कि वो बी कैटेगरी में। फिर सी कैटेगरी में इमाद वसीम को भी रखा गया, अब्दुल्ला शफीक को, और फिर डी कैटेगरी में सारे आ जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इफ्तिखार अहमद को थोड़ा सा मौका ऊपर चाहिए था। लेकिन एक चीज़ ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो अमाउंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। प्लस ये है कि अब 3% पीसीबी अपना रेवेन्यू भी उनसे शेयर करेगा, तो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ। और दूसरे कल हमने देखा, बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से इंडिया में वेलकम किया गया हमारी टीम को, सच अ वार्म वेलकम। तो बड़ा हमने भी एंजॉय किया और यही क्रिकेट में स्पिरिट होना चाहिए। अब देखते हैं जी आगे क्या मजीद सूरत हाल बनती है। और एक खबर जो मैं बता दूं वो ये है कि कराची वालों पर मजीद बिजली गिर गई है। 4 रुपए यूनिट, 4 रुपए 45 पैसे जी यूनिट बढ़ा दी गए। और क्यों बढ़ाए गए? 22-23 की जो पहली सहमाई थी ना, उसकी एडजस्टमेंट में बढ़ाए। और एक और चीज मैं आपको बताऊं सदर, वो हुआ ये है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में अभी सोच रहे थे कि 3-4 दिन बाद यानी कि फ्यूल प्राइसेस कम होंगी। लेकिन अब हुआ ये है कि अब जो है वो आलमी मार्केट में जो पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, तो इट सीम्स वेरी अनलाइकली। हालांकि अब इतना मुश्किल हो गया है, यानी कि पेट्रोल डलवाते वक्त आपकी नजरें जो है वो बस कांटे पे ही होती हैं। बस सही, क्या कह सकते हैं। चलें जी, टॉप स्टोरी शामिल करते हैं, उस पर मजीद बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक, आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त की मंजूरी दे दी। कराची की 3 सूबाई और जी वो कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा, ऐसे ही कहते हैं। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो यही कुछ सूरत हाल है। और वो जो खबर है, मतलब बड़ी तकलीफ होती है। बाहर लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए। लेकिन पाकिस्तानियों के हवाले से जो इंकशाफ हुआ है वो बड़ा ही चश्मकुशा है। बदतरीन महंगाई कह लें जी, बेरोजगारी कह लें, लेकिन इसके बावजूद आप जब बाहर जाते हैं तो चले यहाँ आपको मौके नहीं मिल रहे, वहां मिल सकते हैं। पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद कमाने की गर्ज से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। कि पाकिस्तानी भिखारी भी कमाने के लिए बैरून मुल्क पहुंच गए हैं। और ये इंकशाफ कहाँ पर हुआ है? ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में इंकशाफ हुआ है। यानी हुकूमत की जो नुमाइंदा है जी, उनकी जानिब से हुआ है। और सेक्रेटरी इनको देखा गया है, यस, सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी के मुताबिक जो सऊदी अरब है और इराक है, उनकी जेलें पाकिस्तानी भिखारियों से भरी हुई हैं। अच्छा, ये जाते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अब देखें कितनी ज्यादती है। यहाँ पर तो उनको पिक एंड ड्रॉप भी फराहम किया जाता है, भिखारियों को आते हैं पिक एंड ड्रॉप करके फिर ले जाया जाता है, बाकायदा उनका सीजन होता है। अब वो इतना पैसा खर्च करके पासपोर्ट बनवा के वो जाते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। आप सोचिए कि भिखारियों के लिए भी यहाँ पर हालात मुश्किल है ना सदफ, तो वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर वो चाहते हैं कि दिरहम, दीनार, फिर पाउंड, फिर डॉलर, उसमें कमाई करें। मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती ही करनी है। और आपको क्रिएटिविटी है, बेगर्स तो वहां पर भी है ना। पकड़े कहाँ जाते हैं ये लोग? ये आपको पकड़े जाएंगे जी, उम्रे और ज़ियारत पे वीजे लगवाते हैं, और उसके बाद ये हरम के बाहर आपको पकड़े जाएंगे। वहां पर भी ज्यादातर जो जेब कुतरे हैं वो पाकिस्तानी निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिसके बाद जिनके साथ सारा सलूक होता है वो आपके सामने है। तो 90% जी बताया जा रहा है, जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है भिखारियों का, 90% का ताल्लुक पाकिस्तान से।
ہمارے نمائندے سعودی عرب سے جہازیب امجد موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کیسا ہے کہ نہیں جہازیب بھائی۔ بات یہ ہے کہ ویسے تو اصولاً ہمیں بات کرنی چاہیے کہ حجاز مقدسہ سے کیا صورتحال ہوتی ہے وہاں پر کیا دل فریب نظارے ہیں، لیکن ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں بھکاریوں کے حوالے سے۔ تو بھائی یہ بھکاری تو ظاہر ہے کہ ساری دنیا سے ادھر ادھر موو کر رہے ہوتے ہیں آج کل، تو یہ بھی ایک بڑا منفعت بخش کاروبار بن چکا ہے، لیکن یہ ہمارے پاکستانی پکڑے کیسے جاتے ہیں، یہ ذرا بتائیے گا۔ بھیک مانگتے ہوئے؟ دیکھیں ہمارے پاکستانی پکڑے تو ایسے جاتے ہیں کیونکہ یہ بالکل ہی نارمل روڈز پر آ کر بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر اور مانگ رہے ہوتے ہیں کہ فورسفلی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ دے دیں کہ ہمیں ہمارے پاس جی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پاکستان جانا ہے، ہمیں ہماری کڈنی میں پرابلم ہے، کوئی میڈیکل ایشوز ہیں، پاکستان جانا ہے، ہمارے بیٹے کے پرابلم ہے، بہت سی مشکل مطلب دیگر مشکلات بتا کے یہ جو ہے نا بھیک مانگتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں سعودی حکومت کی جانب سے جو ہے نا کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا اعلان کیا گیا اور کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے کہ اگر جو بھیک مانگ رہا ہے اور ان ایسے لوگوں کو جو بھیک دے رہا ہے وہ بھی گرفتار ہو کر اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ اچھا تو یہ جو ڈیٹا ہے لیکن ایسے لوگوں جی جہازیب ذرا سا ڈیٹا جو ہے یہ بتائیے گا، یہاں پہ بتایا گیا جو 90% ہے وہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، تو یہ ڈیٹا وہاں پہ مطلب بالکل ویریفائی ہو رہا ہے کہ ایسے ہی ہے جو قائمہ کمیٹی کے سامنے ہمارے سامنے آیا ہے؟ جی دیکھیں سعودی حکام کی جانب سے جو ہے سفارت خانہ پاکستان کے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ اور افسران ہیں ان کو سعودی جیل کی طرف سے ڈاٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے بالکل۔ اچھا چلیں تھینک یو سو مچ جہازیب فار بینگ ود اس۔ جہازیب ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ بھائی چکر سارا یہ ہے کہ یہ بے چکر میں آپ کو جو بتا رہا تھا، خبریں تو پہنچ جاتی ہیں لوگوں تک کہ خبر کیا ہے، کس طریقے سے یہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ پرسسٹنٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی دوسرے ملک کا بیگر ہوتا، آپ نے دیکھا نہیں ہے یہاں پر سگنل پہ آپ رکتی ہیں تو باقاعدہ ایک پوری ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ باجی اتنے پیسے دے دیں، اتنے پیسے دے دیں، شیشے پہ ٹھک 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 ٹھک۔ آپ اگر انہیں 100 کا نوٹ دیں گے تو وہ 100 کا نوٹ نہیں لیں گے، وہ کہیں گے جی مجھے 600 روپے دیں، یہ دلوا دیں، بچے کا جو ہے دودھ کا ڈبہ دلوا دیں، اسکول کی فیس بھروا دیں۔ تو اب آپ سوچیں وہاں، اور وہ اس جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ صدر میری بات سنیں، ایک دفعہ پتہ ہے کیا ہوا، میں کھڑا ہوا تو ایک صاحب آئے تو میں نے ان کو پتہ نہیں 20 یا 50 جو بھی ہوا دیا، اس کے بعد بند کیا، پھر ٹھک ٹھک، اور ایسی پرسسٹنٹ ٹھک ٹھک ہوئی کہ میں سمجھا کہ پتہ نہیں بیگر ہے سنیچر۔ دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی اس کا پراٹھا نہیں آئے گا، اس کا اور مجھے یہ آٹا دلوا دیں اور یہ کر دیں۔ اور اچھا ایک چیز ذرا غور کیجیے گا اشفاق، جب آپ ایسی سچویشن میں ہوں گے نا، آپ کے ہاتھوں میں ذرا بیگز ہوں گے، آپ دروازہ گاڑی کا کھولنے کی کوشش کرو گے، وہ اس وقت آپ کو زیادہ آ کر ٹیز کرتے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ سے کچھ گر جائے، آپ پینک ہو جائیں، اور پینک ہو کے آپ کے بس جو بھی نکلے والیٹ سے وہ آپ اسے دے دیں۔ تو یہ بھی صورت، لیکن اس خبر کا ایک پہلو اور بھی ہے جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ باقاعدہ طور پر جو مختلف کنٹریز ہیں، اس میں جاپان ہے، آسٹریلیا ہے اور دیگر ممالک ہیں، وہاں سے ہنرمند افراد کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ تو بنگلہ دیش ہو گیا، بھارت ہو گیا، ان کے یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، اتنی تعداد میں لوگ مانگے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے بہت کم تعداد میں ہنرمند پاکستانی بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کس کا قصور ہے؟ وہ جو ہنرمند افراد جو یہاں پہ واقعی پڑھے لکھے ہیں، بے روزگار ہیں، جنہیں جاب کی ضرورت ہے، ان کے لیے حکومت نے ایسی کیا فیسیلیٹیشن کی ہے کہ انہیں بھیجا جائے؟ بیگرز تو چلے جاتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، جو واقعی ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں انہیں آپ بھیجیں اور ریونیو کما کے وہ یہاں پر بھیجیں گے۔ تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ سجاد باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ فارمر FIA آفیسر ہیں، جو کہ ایکسپرٹ ہیں بیسیکلی ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے، کافی اس سے پہلے بھی ان سے ہماری بات ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ جی باجوہ صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ چکر بیسیکلی ہے کیا؟ یہ زیارات کے لیے جاتے ہیں، ٹکٹ لگوا لیتے ہیں، یا کوئی ان کو ٹکٹ کروا کے دے دیتا ہے، پھر وہاں پر جا کے پھر وہی پاکستانی انداز میں مانگنے تانگنے کا ان کا سلسلہ ہوتا ہے؟ ویسے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اکثر جہازوں میں بھی دیکھا ہے کہ کچھ ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں کہ جی وہ وہاں پر اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جاتے کیسے ہیں یہ؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں ہم نے پہلے بھی آپ سے کافی اس ہیومن ٹریفکنگ پہ بات کی ہے، اور کسی چیز کا بھی ہمارے ملک میں کوئی نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، اور ایک خبر آتی ہے اور خبر کی ایک شیلف لائف ہے، وہ ختم ہوتی ہے، ساتھ ہی جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پھر دوبارہ لمبی تان کے کہ دوبارہ پھر کوئی واقعہ ہوگا تو پھر ہم اس پہ کوئی ڈسکس کریں گے۔ ایسے ہی یہ جو بیکاری والا ہے،
تو پاکستان کے اندر بھی بیکاری ہے تو ہمارا کوئی لائحہ عمل نہیں ہے, کوئی ہماری پالیسی نہیں ہے, کوئی ہمارے قوانین نہیں ہے, کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یہاں کیا کم ہے, یہاں کیا کم ہے جو باہر جا کے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. اور دوسرا دیکھیں کہ اگر کوئی ڈیٹا شیئر ہوا ہے کہ 90% اس میں ہے تو وہ ہم نے تو ڈیٹا نہیں بنایا, وہ تو کنسرن جو کنٹریز ہیں, سعودی عربیہ ہے, ایران ہے, عراق ہے موسٹلی, کیونکہ یا سیریا آج کل کے حالات ٹھیک نہیں ہے, تو یہ 3-4 ملک ہیں جہاں پہ عمرے کے لیے, حج کے لیے یا زیارات کے لیے جاتے ہیں لوگ پاکستانی. اور اسی کی آڑ میں وہاں پہ وہ ایک مکینی کا کوئی چیز گم ہو گئی ہے, اگر آپ عمرہ پہ جائیں, حج پہ جائیں تو آپ کو اکثر لوگ وہاں مل جاتے ہیں کہ اور وہ میری آپ سے بھیک مانگنا شروع کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں, ہمارا بیگ گم ہو گیا, ہمارا جو پیسے تھے وہ چوری ہو گئے, ہماری جیب کٹ گئی ہے, اس طرح کے بہانے لگا کے وہ آپ کر لیں. اب دیکھیں کہ ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے مسلمان, ہم پاکستانی ہوں یا کوئی غیر ملکی ہو, تو اس کے لیے اگر کوئی بھیک مانگ رہا ہے اس کو کہتا ہے کہ جی, اور زیادہ تر وہ پاکستانی سے مانگتے ہیں کیونکہ زبان کا ایشو نہیں ہوتا, تو وہ مانگے گا تو آپ سمجھیں کہ بھئی یہاں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے, حرم میں موجود ہیں یا ایسی کسی اور زیارت پہ ہیں, تو لوگوں میں ایک سمپتی اور بڑھ جاتی ہے. اس کو پھر یہ ایکسپلائٹ کر کے ان کو یہ ٹرین کر کے. لیکن باجوہ صاحب اب پتہ چکر کیا ہے, اب یہ ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ وہاں پر جا رہے ہیں اس سے سمپتی سے زیادہ تھوڑا سا اٹس کرنج وردی, مطلب لوگ ان کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں, بلکہ وہ ہمدردی حقارت میں تبدیل ہو جاتی ہے جب آپ جگہ جگہ اور ایک ہی شخص جو ہے وہ 10 لوگوں سے ایک ہی بات کی اگر ڈیمانڈ کر رہا ہو, اور اسپیشلی وہ ہٹا کٹا دکھ رہا ہو تو لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے بھائی کچھ کر لو, محنت مزدوری کر لو. یہی جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کی ایک ملک ایسا تھا جہاں پہ بہت عزت تھی, اور مجھے اکثر جو آئی واز ان ٹورنٹو ہائی کونسل جنرل, تو وہاں پہ اکثر پاکستانی آتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ ایون کینیڈین پاسپورٹ کو ترکی میں استنبول پہ جو عزت نہیں دی جاتی تھی برٹش کو, یورپین پاسپورٹ کو ایز کمپیئر ٹو پاکستانی, اور پاکستانی پاسپورٹ پہ لوگ ہمیں جو ٹرکی سے وہ بہت عزت دیتے تھے. لیکن جب سے یہ ہیومن ٹریفکنگ کا مسئلہ شروع ہوا تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ گئے, وہ سمجھتے ہیں کہ سارا پاکستان کے لوگ جو اسی کیٹیگری کے ہوں گے جو یہاں رہ رہے ہیں. تو یہ اس سے ان طرح کی حرکتوں سے ہماری عزت افزائی میں اضافہ نہیں ہوتا, عزت کم ہوتی ہے, اور پھر ہر پاکستانی اس میں پھر سفر کرتا ہے. اب اسی طرح دیکھیں کہ جو اب یہاں سے کیونکہ ویزا ثانی ہے جو عراق اور ایران کا ویزا ہے, اور اگر زیارتوں پہ جائیں گے تو آپ کو امیگریشن لیول پہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن سر یہ بتائیے گا تمام تر تو ویزوں پہ نہیں جا رہے ہوں گے, کیونکہ ایک تو ویزا پروسیس بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور ظاہر ایک رقم چاہیے آپ اگر عمرہ بھی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے خیال میں, اور پھر وہاں پر ایک سرٹن میعاد کے لیے آپ رکتے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے بس آپ ٹھہر ہی جائیں گے. نہیں دیکھیں, ہم بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ہم تو کوئی ڈیٹا بناتے نہیں ہیں اور نہ ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں, لیکن جو دوسرے ممالک ہیں اس پہ وہ ہر کام میں افیکٹو ہوتے ہیں. انہوں نے ڈیٹا بنایا ہوگا کہ 90% پاکستانی ہے اور 10% باقی ریسٹ آف ورلڈ ہے. تو ابھی دیکھیں ہمارے پہلے لوگ عمرہ پہ جاتے تھے اور عمرہ پہ جا کے وہاں غائب ہو جاتے تھے, اور اس پہ پھر وہ جاب کرنا شروع کر دیتے تھے. اب انہوں نے پکڑنا شروع کیا, سعودی نے سختی کرنا شروع کی, انہوں نے جو ٹور آپریٹر تھے ان پہ سختی کی, ان کے لائسنس کینسل کی, ان کو فائن کرنا شروع کیا. تو وہ تو اپنی طرف سے وہ ڈیٹا بناتے ہیں, لیکن وہی ڈیٹا جو ہے اگر ہم اس کو جو ہماری اوورسیز پاکستانیز ہیں, جو ہمارا فارن آفس ہے, جو وہاں ایمبیسی ہے, اگر وہ ڈیٹا لے کے وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ سے شیئر کریں, اور جو لوگ ایک دفعہ گیا جو جس سے اگر آپ ڈیٹا یوز کریں تو جو ٹور آپریٹر جو میکسیمم یوز کر رہے ہیں ان کے جو ہے وہ کاروبار کو وہ بلیک کریں, ان کے خلاف کاروائی کریں, اس پہ کوئی لیجسلیشن بھی کریں. اگر دیکھیں نا اب یہاں پہ اگر باہر جا کے کوئی بھیک مانگتا ہے تو کوئی کرائم نہیں پاکستان میں, تو اگر واپس آئے گا تو اس کو کیا کریں گے؟ بالکل اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کو لیجسلیٹ کرے کہ اگر کوئی پاکستانی باہر جا کے بھکاری کا رول کرے گا اس میں وہ اس کی سیکشن اپلائی کرے گا. بالکل یہاں پہ بھی سختی کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ سجاد باجوہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور وہ جو میں بتا رہی تھی نا اس خبر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس اجلاس میں یہ بھی بتایا کہ جاپان نے 3,40,000 ہنرمند افراد مانگے تھے, بھارت نے 1.5 لاکھ, نیپال نے 91,000 بھیجے, بنگلہ دیش سری لنکا نے بھی بھیجے, ہم نے کتنے بھیجے؟ صرف 200 افراد. 200 افراد. اور آپ یہ سوچیں یہ صرف معاملہ جاپان کا نہیں ہے بلکہ یورپی یونین ادھر ادھر ہر جگہ انسکلڈ
لیبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ناٹ جسٹ اسکلڈ, بیکاز شی از ٹاکنگ اباؤٹ دا اسکلڈ پیپل جو کہ لازمی طور پر یہاں پر بھرے پڑے ہیں, لیکن اس سے ہٹ کے انسکلڈ لوگ بھی ہیں, ان کی بھی بڑی یورپین کنٹریز میں ڈیمانڈ ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ان کو بھیجا جا سکے, اور یہ لوگ جو جاتے ہیں یہ ملک کا نام کس طریقے سے برباد کرتے ہیں, آپ سوچیے ذرا. اچھا جی, دوسری خبر جو بڑی اہم ترین تھی بیسیکلی اس پہ ذرا بات کرنی چاہیے ہمیں, وہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب متحرک ہو گیا ہے, اور اب یہ ہے کہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں الیکشنز کے لیے, اور ابتدائی فہرست جو ہے حلقہ بندیوں کی اس کی منظوری دے دی گئی ہے. 26 اکتوبر تک اس پر اعتراضات وصول کیے جائیں گے. اچھا, اس میں ہوا یہ ہے صرف کراچی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 3 صوبائی اور ایک قومی اسمبلی کی نشست, یعنی ہم 21 سے 22 قومی اسمبلی ہو گئی ہیں کراچی سے. اوکے, تو یہ جو نشست بڑی ہے تو کیا اب کوئی قانون سازی بھی ہوگی؟ اب اس کے اوپر کس طریقے سے اس کو مطلب مینج کیا جائے گا, کس کا ووٹ کس طرف جائے گا, یہ چیزیں بڑی. اچھا, تو اب یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ اسی طریقے سے فاٹا کے انضمام کے بعد بھی وہاں پر بھی کچھ صورتحال کم و بیش چینج ہوئی ہے. ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دیں کہ نئی حلقہ بندیوں کے بعد جیسے کہ اشفاق بتا رہے تھے, کراچی کی 3 صوبائی ایک قومی اسمبلی بڑی ہے, خیرپور سانگڑ ٹھٹا کی ایک صوبائی اسمبلی کی نشست کم بھی ہوئی ہیں, اور سانگڑ کی قومی اسمبلی کی نشست کم ہو گئی ہیں. سو یوں جی اب جو یہ ابتدائی طور پہ جو حلقہ بندیاں کی جو فہرست آئی ہے, حتمی فہرست آنے میں ابھی ٹائم ہے, نومبر کی 30 تک آئے گی. اس دوران جس صوبے کو اور جس متعلقہ اداروں کو یا شخصیات کو اعتراض ہے, سیاسی جماعتوں کو اعتراض ہے, وہ اپنے اعتراضات داخل کر سکتی ہیں, اور اس پر ظاہر ہے پھر سنوائی ہوگی, سماعت ہوگی, طریقہ کار ہوگا. اچھا جی, کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن, ان سے بات کرتے ہیں. ساری جو ابتدائی منظوری ہو گئی ہے حلقہ بندیوں کی, اس میں تو کہیں پہ نشست کم ہو رہی ہے, کہیں بڑھ رہی ہے, تو کیا قانون سازی کی طرف بھی جانا پڑے گا, آئینی ترمیم بھی کرنی پڑے گی اس حوالے سے؟ نہیں, دراصل یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس یہ سیکشن جو 17 ہے اس کے تحت یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اپنے اندرون صوبے میں اگر کوئی آبادی کی تناسب سے سیٹیں آگے پیچھے ہوتی ہیں یا کم بیش ہوتی ہیں تو دوسرے ضلع میں منتقل کرنے کے پاس ان کے پاس اختیارات ہیں. یہ وہی سیٹیں رہیں گی, سیٹوں میں اضافہ نہیں ہوگا. مثلا جو پورے پاکستان میں 266 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی, تو 266 ہی رہیں گی. سندھ کی, پنجاب کی, بلوچستان کی, باقی کے پی کی وہ سیٹیں وہی رہیں گی. اگر کسی ضلع میں, اگر کسی کانسٹیٹوئنسی میں آبادی کے تناسب سے سیٹیں ہوتی ہیں تو وہ انہوں نے کیا, مثلا سکھر کا ہو گیا, شکارپور کا ہو گیا, ٹھٹھا کا ہو گیا, یہ ساری سیٹیں. یعنی جیسے کراچی کی ایک نشست بڑھی لیکن قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد اتنی ہے, تو پھر ضرورت نہیں ہے نئی آئینی ترمیم کی. نہیں, آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. آئینی ترمیم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ کر دیا جائے تب آئینی ترمیم لازمی ہوتی ہے سیکشن 51 کے تحت. جب یہاں صرف اپنے مقامی سطح پر ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, اس میں کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں. لیکن یہ اس کے اوپر طریقہ کار کیا ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی جو فیڈ بیک ہوتا ہے کہ جس سانگھڑ کی ہم نے کم کرنی ہے اور کراچی کی بڑھانی ہے, تو اس میں پھر رائے لی جاتی ہوگی یا پھر الیکشن کمیشن کا عملہ اپنے تئیں ہی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے, یا الیکشن کمشنر صاحب کہ ہاں جی یہ ادھر سے ادھر, یہ ادھر سے ادھر کر کے مینج کر دو؟ نہیں, اس میں ایک فارمولا انہوں نے بنایا ہوا نا. انہوں نے آبادی کے تناسب کے تحت انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اس ضلع کی اتنی آبادی ہے اور اس ضلع میں اتنی سیٹیں ہیں, اگر وہ آبادی کم ہو گئی ہے تو وہ نشست جو ہے وہ دوسرے اور جو جہاں تناسب ہے آبادی کا وہاں شفٹ ہو جائے گی. اس میں یہ کوئی کسی کے الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات نہیں ہے, یہ فارمولا ہے ڈیلیمیٹیشن کا, مردم شماری کا. 10 لاکھ, 7 لاکھ, 6 لاکھ, 3 لاکھ, اس کے باقاعدہ اس کے فارمولا بنایا ہوا ہے, اس کے مطابق تقسیم ہوتی ہے. یہ مثلا مثال کے طور پر یہ قومی پورا ملک پر دیکھ لیں, پورے ملک کی آبادی 24 کروڑ کی ہے اور قومی اسمبلی کی سیٹیں 266 ہے, تو 266 تقسیم ہو جائے گی 24.5 کروڑ کے اوپر. تو اس میں جو بھی نشست کے حساب سے بنے گی آبادی اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. 10% کا ان کو ہوتی ہے مارجن, وہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو ذرا ہمیں یہ بھی سمجھا دیں کنور دلشاد صاحب کہ جب اعتراضات کے لیے بھی وقت دیا گیا ہے, جب وہ سامنے آئیں گے تو وہ کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں؟ مثلا ایک سیاسی جماعت جو سانگھڑ اس کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, وہ کہتی ہے جی یہاں سے کیسے ایک نشست کم ہو گئی, تو اس کے اعتراضات کو آپ کا جو یہ فارمولا جو آپ بتا رہے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ کیسے حل کریں گے؟ الیکشن کمیشن کا باقاعدہ فل بینچ بیٹھے گا, 5 ممبر ہیں,
بشمول چیف الیکشن کمیشن کے، تو وہاں باقاعدہ ہیئرنگ ہوگی، دلائل ہوں گے، مردم شماری کا جو ہے نمائندہ وہ بھی بیٹھا ہوگا، محکمہ شماریات کا بھی ہوگا، ناظرہ کا بھی ہوگا، تو وہ سارے بیٹھ کے ان کو جو ہے تسلی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ کسی وجہ سے الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوتا، کمپلینٹ جو ہے شکایت کرندہ یا تجویز کرندہ، تو وہ پھر جا کے متعلقہ ہائی کورٹ سے بھی اپیل کا اس کو حق حاصل ہے، وہ ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے۔ کیونکہ تو ظاہر ہے ایک محکمہ ہوتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے راستے بنے ہوتے ہیں نا، ایک فورم، دوسرا فورم، تیسرا فورم۔ تو پہلا فورم الیکشن کمیشن ہے جو اس کو ٹائم دیا گیا ہے، اس کے بعد وہاں اگر مطمئن نہیں ہوتا تو پھر ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، پھر لاہور ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس لیے ٹائم دیا گیا ہے 30 نومبر تک یا 30 اکتوبر تک ٹائم دیا گیا ہے تاکہ تمام عدالتی کارروائی مکمل ہو جائیں، اور اس کے بعد 30 نومبر کو پھر یہ فائنل ہو جائے گا۔ تو یہ سارا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد پھر پراپرلی جس طریقے سے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کہا گیا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے، تو اس میں درمیان میں کوئی ہرڈل نہ آئی، تو یہ جو ٹائم فریم ہے یہ بالکل پراپر چل رہا ہے اسی اعتبار سے؟ پراپر چل رہا ہے، انہوں نے اس لیے 14 دن کم بھی کر دیے، اور امیڈیٹلی کوئک جو ہے یہ ان کے رسپانس بھی دیں گے، جو 2 تجاویز جو انہوں نے مانگی ہیں 9 اکتوبر تک، تو یہ ساری تجاویزیں جو دی گئی ہیں اس کے مطابق الیکشن کمیشن اس پر غور کر کے 30 اکتوبر تک الیکشن کمیشن اپنا ہوم ورک مکمل کر لے گا۔ اس کے بعد کسی نے عدالت میں جانا ہے تو اس کو راستے کھلے ہیں، عدالت کے جا کے تمام صورتحال مکمل ہونے پر 30 نومبر کو یہ فائنل کریں گے۔ تو یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، لیکن اصولی طور پہ یہ ہے بڑا کنٹروورشل۔ میں اس سے ہمیں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جب ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں سیٹیں کم ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس حلقے کا جو ممبر ہے قومی اسمبلی، اس کے لیے سارا سیٹ اپ اس کا اور اس سے پہلے کوئی روایت رہی ہے ایسا کرنے کی؟ ہاں یہ روایت رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2017 میں جو حلقہ بندیاں ہوئی تھی مردم شماری کی روشنی میں، تو پنجاب کی جو تھی 148 سیٹوں سے 141 آ گئی تھی، 7 سیٹیں کم ہو گئی تھی، وہ 7 سیٹیں انہوں نے دے دی بلوچستان کو اور کے پی کو، اور 1 سیٹ انہوں نے قومی اسمبلی اسلام آباد کو دے دی تھی۔ تو یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے جب سیٹیں جو ہوتی ہیں جب کو بنتا ہے حلقہ بندیوں میں۔ سر بتا دیں گوہر دلشاد صاحب، ڈیٹ کب دے رہا ہے الیکشن کمیشن؟ ساری جماعتیں انتظار کریں، دے دیں اب ڈیٹ دینے کا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیٹ دے دے گا تو پھر اس کو بعد اس کو کاغذات نامزدگی وصول کا جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ انہوں نے ایک اشارہ کر دیا ہے، انہوں نے اشارہ کر دیا کہ جنوری کا آخری ہفتہ ہے، جو کہ ہمارے حساب سے 21 جنوری اور 23 جنوری کے درمیان بنتا ہے، ہمارے حساب سے بنتا ہے 21 جنوری، لیکن اس کو ہوتا ہے 54 ڈیز۔ 21 جنوری کو سنڈے ہے تو وہ بھی ممکن ہے 21 جنوری ہو یا 23 جنوری ہو یا 24 جنوری ہو، یہ تینوں ڈیٹ الیکشن کمیشن نے اپنا اشارہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد پارٹی اپنا کام کریں، پارٹی ٹکٹ تقسیم کریں اور کارر میٹنگ کریں۔ الیکشن کمیشن تو اپنا اندیا دے چکا ہے کہ ہاں جنوری کے آخری ہفتے میں انتخاب کروا دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے اشارہ دے دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ گوہر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ اشارہ آ گیا، اشارہ سمجھنے والوں کو چاہیے کہ سمجھے اشارہ۔ توبہ الیکشن کمیشن کے یہ اشارے۔ تو بہرحال بریک لیتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر خبر شامل کر لیتے ہیں۔ کراچی میں ناتھا خان پل کے نیچے مبینہ مقابلے میں ملزم کی ہلاکت کا واقعہ ہوا تھا اور پتہ لگا ہے کہ پولیس کے ہاتھوں مارا گیا ملزم لیاری گینگ وار کا شوٹر تھا۔ نذیر شاہ مزید تفصیلات اس سے متعلق دیں گے، بتائیے گا جی نذیر۔ ملزم ہلاک ہوا تھا اور پولیس کے ہاتھوں مارا گیا ملزم لیاری گینگوار کا اہم شوٹر نکلا ہے عرفان بہادر، جو ایس ایس پی سے ان کا کہنا ہے کہ ہلاک ملزم کی شناخت نوروز ایرانی بلوچ کے نام سے ہوئی ہے، جو لیاری گینگوار کا اہم کارندہ تھا، اور ہلاک ملزم کا تعلق جمیل چھنگا گروپ سے تھا۔ ملزم قتل، اقدام قتل، منشیات فروشی، بھتہ خوری، دہشت گردی اور جرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا، اور اس ملزم نے نہ صرف لیاری ایکسپریس وے پر شہروز قتل بلکہ انور پٹھان، ویسٹ میں طاہر جدگان، سولجر بازار میں ایک زیر تعمیر عمارت کے چوکیدار کو قتل کرنے میں بھی یہ ملوث تھا۔ ایسٹ پولیس کی جانب سے ہلاک مجرم کا مجرمانہ ریکارڈ بھی جاری کیا گیا اور اس حوالے سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ جی چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ۔ اور ایک اور آپ کو اپڈیٹ دے دیں، وہ ہے فیض آباد دھرنا کیس کی آج سماعت ہونی ہے نظر ثانی درخواستوں پر، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ یہ سماعت کرے گا، جس میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس اطہر من اللہ بینچ میں شامل ہیں۔ آئی بی اور پیمرا نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی واپس لینے کے لیے متفرق درخواستیں دائر کر دی ہیں، اور شیخ رشید کے وکیل نے کہا ہے کہ شیخ رشید حراست میں ہیں
تو ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو لہٰذا سماعت ملتوی کی جائے. تو یہ وہ تمام تر شخصیاتی دیگر اور بھی جنہوں نے نظر ثانی کی درخواستیں دی ہوئی تھی واپس لی جا رہی ہیں. ان کی طرف سے سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنے سے متعلق معاملے پر 2018 میں از خود نوٹس دیا تھا اور 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا تھا. وفاقی حکومت نے اپریل 2020 میں وزارت دفاع کے ذریعے نظر ثانی درخواست دائر کی تھی. اچھا جی، اب آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے ذہین کم عمر ویب ڈیولپر سے جن کی عمر تو صرف 13 سال ہے، صرف 13 لیکن وہ باقاعدہ اپنی ایک کمپنی چلاتے ہیں. یعنی کہ یہاں پر ہم اپنے آپ کو نہیں چلا پاتے اور یہ معصوم بچہ جو ہے وہ کمپنی چلا رہا ہے. مطلب ماشاءاللہ اس بچے کے بارے میں پڑھ کے میں تو کمپلیکس میں آ گئی. اشفاق، جب ہم 13 سال کے تھے ہم کیا کر رہے تھے؟ مطلب مجھے تو یاد ہی نہیں پڑتی، میری میموری جواب دے گئی. تو خیر، محمد انس آصف خود ایک طالب علم ہے، لیکن ویب ڈیولپنگ، اپلیکیشن ڈیولپمنٹ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، آپٹیمائزیشن اور گرافک ڈیزائننگ سمیت 15 کورسز کیے ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ از ویری ٹیلنٹڈ. اور پھر یہ ہے کہ مختلف ملکی اور غیر ملکی مقابلوں میں انہوں نے پوزیشنز بھی حاصل کی ہوئی ہیں، اور کیا کچھ کیا ہوا ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ان کی اپنی کمپنی بھی ہے. جی میں یہی شروعات اسی سے کی تھی کہ وہ اپنی کمپنی چلاتے ہیں. تو انس آصف ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تھینک یو مچ فار جوائننگ اس. انس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. مجھے یہ بتاؤ بھائی کہ یہ آئی ٹی کی فیلڈ آج کل ویسے ایوری بڈی از انٹو دیٹ نا، لیکن اس عمر میں، جس عمر میں آپ ہیں، بچے یا پھر کسی فٹ بال کلب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، طرح طرح کے. آپ اس فیلڈ میں کب سے آئے، کیسے آئے، انٹرسٹ کیسے ڈیولپ؟ جب میں 9 ایئرس کا تھا تو میرے پاس فرسٹ کمپیوٹر جب میرے پاس آیا، تو ویسے تو میرے پاس کیونکہ انٹرسٹ اتنا نہیں تھا، میرا شروع سے انٹرسٹ تھا کہ میں ایک سائنٹسٹ بنوں گا، ایک ڈاکٹر بنوں گا. مگر جب میرے پاس کمپیوٹر آیا تو کمپیوٹر کو یوز کرنے لگا، پر مما نے بولا کہ کچھ خراب نہ کر دے تو اس کو کسی کورس میں ڈال دو. تو پھر میں ایک سیلانی ماس آئی ٹی ٹریننگ کے اندر ایک کورس لانچ ہوا تھا ٹیکنو کڈس کا. تو اس کورس کے اندر میں انرول ہو گیا. وہ اس کا بیچ 1 تھا، میں اس کے اندر انرول ہوا، اس کورس کو پورا کیا. اس کے اندر بیسکلی ہوتا یہ کہ بیسکس آف نالج آف کمپیوٹر دیتے کہ کمپیوٹر کو چلانا کس طرح ہے. پھر آئی ٹی فیلڈس میں ہوتی ہیں جو مختلف ڈیولپمنٹ، مارکیٹنگ اور ڈیزائننگ کی، ان کے حوالے سے کچھ بتاتا ہے کہ آپ کون سی فیلڈ آگے جا کے لے سکتے ہیں. تو یہ تینوں فیلڈ جب میں نے دیکھی تو مجھے تینوں میں ہی بہت زیادہ انٹرسٹ ہونے لگا. وہاں سے انٹرسٹ ڈیولپ ہو، کیونکہ جب میں چیزوں میں غصہ تھا تو مجھے لگتا تھا اب کیا ہوگا، اب اگر میں اس کو کروں گا، اس کو چھیڑخانی کرتا ہوں تو مطلب کہ وہ ایک لائک پزل ہی ہے. جب ہم کوڈنگ کرتے ہیں نا تو اس میں ہر تھوڑے دیروں بعد نا بگز آتے رہتے، بگز یعنی ایرر. تو ایرر کو ریزالو کرنا از لائک اے مسٹری کیس. تو وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ لگتا ہے مجھے. اینڈ ڈیزائننگ تو ویسے ہی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. تو جب پہلے میں نے سیلانی سے سیسو کا کورس کمپلیٹ کیا تو پھر میں نے ویب اینڈ ڈیولپمنٹ کا کورس شروع کیا. ویب اینڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے کورس کے بیچ میں ہی میں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کر لیا تھا. یہ کورسز پلس پڑھائی تو ہماری بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے نا. اسکول میں انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، اردو بھی پڑھا رہے ہیں، سب کچھ پڑھا رہے ہیں، میتھس بھی پڑھا رہے ہیں. تو اس کو کیسے ٹائم دیتے ہیں، مینیج کیسے کیا؟ دیکھیں ہوتا یہ کہ مینیج کرنا آنا چاہیے. میں کیا کرتا ہوں کہ جب صبح میں اسکول جاتا ہوں تو میں یا تو اسی وقت جب مس کام چیک کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب مس پڑھاتی ہیں اس کے بعد تھوڑا ریسٹ دیتی ہیں ٹائم کہ آپ لوگ اب تھوڑا ریسٹ کر لیں. اب میں جب تک کاپیز چیک کر لیتی ہوں، یہ ڈائری چیک کر لیتی ہوں. تو اس وقت تک میں پھر کیا کرتا ہوں، ہوم ورک کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہوں اور اپنے لرننگ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہوں. شور مچا رہے ہو. یو رائٹ. باقی ہوتا یہ کہ یا تو میں بریک میں کام کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے اپنا ٹائم مینیج کرنا ہوتا ہے. لنچ کب کرتے ہو نا؟ مجھے لنچ اتنا پسند نہیں، مطلب کہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جب میں لنچ کرتا ہوں تو پھر وہ پیٹ تھوڑا سا پھر گھر آتے آتے وہ تھوڑا سا عجیب سا ہو جاتا ہے، نیند آنے لگتی ہے. تو اس وجہ سے میں پھر کیا کرتا ہوں کہ کام کر لیتا ہوں، پھر میں گھر آ کے کھانا وانا کھا کر تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہوں. دین میں دوبارہ 2 گھنٹے پڑھنے بیٹھتا ہوں، پھر لرننگ کرتا ہوں. کام سارا میں اسکول میں ہی کر آ جاتا ہوں، پھر لرننگ میں صرف گھر پر کرتا ہوں. دین اس کے بعد میں جو ہے اپنا کمپیوٹر پہ لے کے بیٹھ جاتا ہوں 2 گھنٹے کے بعد. پھر میرا ہوتا ہے کہ میری نیون جینیس انسٹیٹیوٹ کی جو کلاسز ہوتی ہیں وہ لینی ہوتی ہیں، یا اگر SMIT میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا چیٹ باٹ ڈیولپمنٹ اور فلٹر ڈیولپمنٹ کا جو کورس کر رہا ہوں اس کی کلاسز ہوتی ہیں تو وہ کر رہا ہوتا ہوں. یا تو پھر جو میں اپنی پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ سارے میں پھر یہ آپ کی کمپنی جو ہے یہ کیا ہے؟ ٹیل اس مور اباؤٹ. چھوٹی سی عمر میں میری کمپنی کا نام نیون جینیس ہے. پہلے اس کا نام جیکسو تھا بٹ وہ چینج ہو گیا نیون جینیس سے. اس کو 1 ایئر ہو چکا ہے اینڈ اس کے اندر 5 بیچز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. 2 بیچ فری تھے اینڈ 3 بیچز پیڈ تھے.
اس کے اندر 3 بیچ ویپن ڈیولپمنٹ کے تھے اور 2 بیچ CCO کے تھے. اور ابھی ربیع الاول والے موقع پر ہم 5 فری کورسز لانچ کر رہے ہیں ہماری کمپنی. میں لے لوں فری کورس؟ You can apply it. You can apply it. پیسے دے دیجیے گا صدف آپ. نہیں بھائی مجھے دیکھنا ہے پہلے, میں کیوں ایسے انویسٹ کر دوں, پتہ چلے میں سیکھ ہی نہ سکوں کیا ہوگا. Yeah, you can do it. And آپ اس کو جو ہے کر سکتی ہیں میرے فیس بک پیج نیون جینیس کے اوپر جا کر سکتی ہیں. ویب سائٹ بھی ہماری, اس پہ بھی آپ کر سکتی ہیں. اس کے بعد میں نے جب سیلانی ماسٹر ٹریڈنگ سے کورس کیا, میرے اچھے پوزیشن آئی, تو پھر جو ہے مجھے گورنر سے لے جایا گیا, مختلف لوگوں سے ملوایا گیا, کونسل جنرل آف UAE, کونسل جنرل آف ترکی اینڈ مختلف ادرس, ان سے ملوایا گیا. مختلف اسکولس میں جا کے میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر موٹیویٹ کرتا تھا لوگوں کو. اس کے بعد سیلانی میں جب یہ میرا کورس ختم ہوا تو سر نے پھر مجھے 2 فیلڈ بتائی, یا تو آپ چیٹ باٹ ڈیولپمنٹ کرو یا تو ڈیٹا سائنس بنو. تو ڈیٹا سائنس تو میں نے ابھی چوز نہیں کی, کیونکہ مجھے جب میں نے تھوڑا پڑھنے کی کوشش کی تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے. میں نے کہا ابھی جو ہے میں 9 کلاس میں آ گیا ہوں, تو مجھے ایسا چاہیے جو کہ ابھی چل بھی رہا ہو, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چل رہا ہے. تو پھر میں نے AI اینڈ چیٹ باٹ ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ چیٹ باٹ بھی ابھی چل رہا ہے, چیٹ باٹ یعنی چیٹ GPT اس طریقے کی چیزیں. تو پھر میں نے AI اینڈ چیٹ باٹ کا کورس اینڈ فلٹر ڈیولپمنٹ کا کورس لیا. تو وہ سیلانی میں ہوتے رہتے ہیں مختلف کورسز. اچھا, تو ناؤ واٹ نیکسٹ, کیا فیوچر پلاننگ کی ہوئی, کیا بننا ہے؟ فیوچر پلاننگ میری یہ ہے کہ انشاءاللہ جو میری یہ نیون جینیس کی کمپنی ہے, اس کو بہت آگے لے کر جانا ہے. ان کورسز کو میں لانچ کروں گا, فری بھی پیڈ بھی, اینڈ انشاءاللہ اس کو صرف کورسز تک نہیں رکھوں گا, اس کی ایک سافٹ ویئر ہاؤس بناؤں گا, جس میں اوبویسلی کام لیا کروں گا, امپلائز کو دیا کروں گا, اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں کرا کروں گا. اس میں بہت ساری امپروومنٹ کروں گا, اس کا ایک اسکول بناؤں گا, یعنی بہت بڑے بڑے اپنی لرننگ کے لیے. مطلب یہاں پر تو چلو جو چیزیں ہیں وہ ہیں, اس سے ہٹ کے where do you see yourself in the future? یہ تو چلو دوسروں کی لرننگ کے لیے گیا. اب یہ ہے کہ میرا ایم یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. پہلے جب IT فیلڈ میں نہیں آیا تھا تو میرا یہ تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں گا, کیونکہ مجھے ڈاکٹر بننا خواہش تھی. اب IT فیلڈ میں آنے سے مجھے لگتا ہے کہ میں ڈاکٹر سے ہٹتا جا رہا ہوں, مگر میں پھر بھی ابھی بھی میں یہی کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ول بی دا ڈاکٹر, اور میں نے انشاءاللہ میں ڈاکٹر کی ہی فیلڈ میں جاؤں گا, کیونکہ مجھے ڈاکٹر میری ایم تھا, میری ڈریم ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں. انٹیلیجنس کی جو میڈیسن کی فیلڈ ہو نا, اس میں چلے جانا, تمہارے دونوں کام, دونوں خواہشات. کیونکہ یہاں پر اب جو 9th میں آنے کے بعد یو ول ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ اب کس سائڈ پہ جانا ہے. اچھا, نارمل دوستیاں ہیں جو, کیونکہ باقی بچے تو دے مسٹ بی ڈفرنٹ, یو آر ٹوٹلی ڈفرنٹ, تو ان سے انٹریکشن ہو جاتا ہے ٹھیک سے؟ جی وہ مجھے نہیں دوست ویسے ہیں تو نہیں میرے, مگر جو میرے ویسے اسکول میں جو کلاس فیلوز ہیں ان سے میری بہت اچھی انٹریکشنز ہیں, وہ میرے سے سیکھتے بھی ہیں. اینڈ مطلب کہ وہ میرے پاس آتے ہیں, مجھے بولتے ہیں اب مجھے بتا دو کیا کرنا ہے. کوئی ان کے پاس کمپیوٹر میں کوئی ایشو آ جاتا ہے تو پھر میں ریزالو کر دیتا ہوں, یا ان کو کوئی میری ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, یا میرے کورس میں وہ انرول ہونا چاہتے ہیں تو پھر میں وہ میرے ساتھ انٹریکٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے. تھینک یو سو مچ انس, اور وش یو گڈ لک, زبردست جی, اسی طرح کامیابی حاصل کریں اور سکھائیں بھی, پڑھائیں بھی, علم بانٹیں بھی, پاکستان کا بھی نام اونچا کریں. تھینک یو. ویل ٹیک اے بریک, بریک کے بعد آتے ہیں. اور ایک اور آپ کو اپڈیٹ دے دیں کہ صحافی خالد جمیل کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت. عدالت نے خالد جمیل کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, اور اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے کیس کی سماعت کی ہے. خالد جمیل کے وکیل نوید ملک اور تفتیشی آفیسر ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہوئے ہیں, اور دونوں جو الزامات ان پر لگائے گئے, ان کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ بے بنیاد ہیں. آرٹیکل 19 آزادی اظہار رائے کی ضمانت دیتا ہے. پیکا ایکٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا, عدالت نے اسے کالعدم قرار دیا. یہ وکیل کی جانب سے کہا گیا. پیکا ایکٹ کا سیکشن 20 عدالت نے غیر آئینی قرار دیا, اس کے تحت کارروائی نہیں ہو سکتی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نوٹس بھی تو دیکھیں, ایک خاص بیانیہ بنایا جا رہا ہے, ان کے ٹویٹس بھی دیکھیں, ایک خاص بیانیہ بنایا جا رہا ہے. پروسیکیوٹر نے کہا ٹویٹر پر ٹرینڈ چلتے ہیں, داروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ایسے اقدامات سے ملک کی تشخص پامال ہوتا ہے. تو یہ پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا. اب اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, لیٹس سی فیصلہ کب سنایا جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے.
بھائی آج کل صدف عبدالجبار 2-3 چیزیں بڑی زیادہ ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک تو بلز بجلی کے اب اور زیادہ آئیں گے, یہ جو پرائسز میں اضافہ ہو گیا. اچھا دوسرا ایک اور فینومینا میں دیکھ رہا ہوں آج کل کہ جہاں پر سے کہ الیکٹرک یا کمپنیز کی میرے خیال میں وہ وصولیاں پراپر نہیں ہو رہی ہیں. لیٹ سے کہ کسی علاقے میں اگر 300-400 گھر ہیں اور وہاں پر سے کچھ ان میں سے 10, 20, 15, 40 کچھ اس طرح سے آپ بل نہیں بھر رہے, تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ پورے علاقے کی بجلی معطل کر دی جاتی ہے. یعنی کہ جو نہیں کر رہا وہ اس کی تو سفر کرے گا ہی کرے گا, جو باقاعدہ بل بھر رہا ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اور اس کے اندر پرسنٹیج اگر ان کے اندر میرے خیال میں اگر آپ نے سزا دینی ہے تو یا تو ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں کہ جو کہ بل نہیں دے رہے, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, ان کا طریقہ کار الگ رکھیں. لیکن جو لوگ بل بھر رہے ہیں اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر بھی بل بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ریونیو دے رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور پر 3 دن اگر 4 دن اگر بجلی کی فراہمی کسی علاقے میں معطل رہے گی تو یہ وہاں پر مریض بھی ہو سکتے ہیں, 10 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ پرسنٹیج نکالیں کہ اگر یا تو 100% ریکوری نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام کر دیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ زیادتی مطلب آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سے ایسے گھر ہیں جہاں سے پراپر آپ کو نہیں بل کی ادائیگی ہو رہی, ان کے خلاف آپ مقدمہ کروائیں. مطلب میٹر آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے, تو آپ پھر ڈسکنیکٹ کر دیں, جا کے ڈسکنیکٹ کر دیں یا جو بھی ہے اسی طریقے سے انہیں آگاہ کریں. باقاعدہ طور پہ بڑا ایکٹیو ہے ان کے جو کیا کہنا چاہیے کنزیومر سروس ہے اس حوالے سے. بہرحال جی بہت ساری باتیں ہیں جو گھنٹے میں ہم آپ سے کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں, صحت کے حوالے سے بھی, اور بہت کچھ ہو رہا ہے, کھیلوں کے میدان میں بہت کچھ ہو رہا ہے, اور ایشین گیمز کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو چائنا میں ہو رہا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی ورلڈ کپ کی, جو کہ ہونے جا رہا ہے 5 اکتوبر سے بھارت میزبانی کر رہا ہے. تمام ٹیمیں پہلے سے پہنچ گئی تھی, ہمارے کھلاڑیوں کے ویزے نہیں آئے تھے, بہرحال ایک دن پہلے انہیں ویزے مل گئے. اب وہ کل بھارت انہوں نے لینڈ کیا حیدرآباد دکن, اور جو ان کا ویلکم ہوا ہے اس سے ایک بات اشفاق پتہ چلتی ہے, وہ یہ کہ دونوں جانب کرکٹ فینس جو ہے نا, کرکٹ کے جو دیوانے ہیں, وہ کھلاڑی چاہے انڈیا سے تعلق رکھتا ہو, پاکستان سے تعلق رکھتا ہو, وہ ان کی پرفارمنس کی بنیاد پہ دل لگتے ہیں. اور وہ انہوں نے اس کا مظاہرہ کل دیکھا, جو مجھے بہت اچھا جیسٹر لگا انڈین شہریوں کی جانے سے, اور خاص طور پہ جو بابر کے وہاں پہ نعرے لگے دیکھنے والے تھے. دیٹ واز امیزنگ. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے وہاں پر ویلکم کیا, لیکن بھارتی پولیس نے ان کو ظاہر ہے کہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے سے روکا. لیکن اس کے علاوہ کافی فینز جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ گئے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے, بابر اعظم کے نعرے بھی لگاتے رہے. اچھا جو شیڈیول ہے وہ یہ ہے کہ پہلا وارم اپ میچ جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 29 ستمبر کو ہوگا, پھر 3 اکتوبر کو آسٹریلیا اور 6 اکتوبر کو نیدرلینڈز کے خلاف میچز کھیلیں گی. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹاکرے کے لیے تھوڑا سا انتظار ہمیں کرنا پڑے گا. زبردست اسپرٹ ہمیں نظر آیا, کرکٹ کے اسپرٹ کی میں آپ بات کر رہی ہوں. جی ہاں بالکل, اور بڑا اچھا استقبال رہا. توقع تھی اس کی, اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ کتنے بجے آئے گی, کون سا ہوٹل ہے. حیدرآباد سے ہی بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے اور فون آ رہے تھے لوگوں کے. جب انہیں یہ پتہ چلا کہ پاکستان کی ٹیم 8 بجے مقامی وقت پہ پہنچے گی, تو وہ ایک اچھی بڑی تعداد میں پہنچے, نعرے لگائے. مجھے تو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب ہوٹل میں جب پہنچتے ہوئے ان سارے پلیئروں کو وہ جو چادر ہوتی ہے وہ پہنائی گئی, اس کے علاوہ ان کو گلے میں ان کے ہار ڈالے گئے. لوگ بڑی بےتابی سے سیلفیاں بنا رہے تھے. ہوٹل کا اسٹاف پورا بابر اعظم اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ سیلفیاں بنا رہا تھا. تو اچھا استقبال ہوا. امید ہے کہ آگے بھی اسی طرح پاکستانی ٹیم کا استقبال بھی ہوگا, دیکھ بھال بھی ہوگی, تاکہ پاکستان کی ٹیم اسٹیڈیم میں بیٹھے تماشائی ہیں. اچھا ہاں, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی وارم اپ میچز کتنے ہوں گے؟ 2 ہوں گے سر, اور اس کے بعد 2 میچ ہے پاکستان کے, ایک آسٹریلیا سے ایک نیوزی لینڈ سے, اور یہ دونوں میچ کھیلنے کے بعد 6 کو تو باقاعدہ آغاز ہو جائے گا نا, 6 تاریخ کو نیدرلینڈ سے ایک اچھا میچ ہوگا. اور جو ہمارا ٹاکرا ہونا ہے پہلا, جسے سب کہہ رہے ہیں فائنل سے پہلے فائنل انڈیا سے, وہ غالباً 14 اکتوبر کو ہونا ہے, تو بہت آگے کی بات ہو گئی ہے. بالکل 14 اکتوبر کو ہے. 2 پاکستان میچ کھیل لے گا اس وقت تک, ہالینڈ سے اور سری لنکا سے. 10 تاریخ کو پاکستان کا سری لنکا سے اسی حیدرآباد کے شہر میں ہوگا. تو اچھے 2 میچ کھیل کر پاکستان کی ٹیم کو چاہیے انڈیا کے خلاف کھیلے اور وہ میچ بھی جیتے. تو یہاں جو پچز بنائی گئی ہیں شاہد صاحب, اس بارے میں کیا ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں, کس کو فیور کریں گی؟ ظاہر ہے جب کوئی ٹیم ہوسٹ کرتی ہے تو وہ اپنی کنڈیشنز کا زیادہ اپنی ٹیم کا خیال رکھتی ہے. سو کتنا ایج حاصل ہوتا ہے ایک میزبان ٹیم کو اس صورتحال میں؟
नहीं, चूंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट होता है इसलिए वो अपने क्यूरेटर्स भी लाती है और वो उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर पिचें बनती हैं। तो आईसीसी की जो पिचें हैं इस दफा उन्होंने कहा था कि इसमें थोड़ा आप घास भी रखें ताकि ये फास्ट बॉलर्स की मदद करे, और सिर्फ होस्ट को जो हमेशा एक बैटिंग पिच बनाते हैं और बॉलर्स उसके ऊपर बड़ी मुशक्कत करते हैं, उनको विकेटें नहीं मिलती, जिस तरह भी हमने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में देखा, तो ऐसी ना बनाएं और उसमें थोड़ी घास भी रखें ताकि पूरा होस्ट को फायदा ना पहुंचे। लेकिन सर बात यह है कि हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंस की, और वैसे हम जो हालिया मामलात में हमने देखा है कि इंडियन इन्फ्लुएंस हर जगह पाया जाता है, और वैसे भी आईसीसी को बीसीसी आईसीसी कहा जाता है एट टाइम्स, तो वो फैक्टर कहीं प्ले तो नहीं करेगा? नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि वाकई भारत की बड़ी माइट है, उनकी बड़ी से चलती है, तो हो सकता है, लेकिन जो दूसरे फिर मैचेस होंगे जिनमें भारत की टीम इन्वॉल्व नहीं होगी, उसमें हमें कम से कम अच्छी मयारी और स्पोर्टिंग पिचेस देखने को मिले, और जहां पे भी भारत को एक आध मैच में ऐसी सख्त विकेट मिल गई जिस पर बैटिंग करना मुश्किल होगा, तो उनकी टीम का पता चलेगा। और शायद साहब एशिया कप के बाद जो परफॉर्मेंस हमारी रही, खासतौर पर जो आखिरी मैचेस थे, उसके बाद अब जाहिर है दबाव तो होगा टीम पे, लेकिन आप क्या समझते हैं जो टीम इस वक्त हमारी गई है, जो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ज्यादातर इसमें बाबर की चॉइस है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? कप्तान पे भी जाहिर है दबाव होगा? होता है कप्तान के ऊपर दबाव, इतना बड़ा टूर्नामेंट उसमें तो यकीनन होता है कोई भी टीम का कप्तान, लेकिन अच्छा है, ठीक है, आप अपनी कप्तान की मर्जी से टीम सेलेक्ट करते हैं, कप्तान को ही टीम को लड़ाना होता है ग्राउंड में जाके, और वही फिर अकाउंटेबल भी होता है कि जी आपने ये टीम सेलेक्ट की थी तो आपका क्या रिजल्ट आया है। तो बाबर को कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और उन्हें एग्रेशन, कल जो बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही अच्छी लगी, जिस तरह वो कॉन्फिडेंस से चल रहे थे, कॉन्फिडेंस से इधर उधर देख रहे थे, यानी उनके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं लग रहा था कि बिल्कुल मैं नई जगह पे आया हूँ, पहले भारत में नहीं गए हैं। इसमें टोटल 2 ही प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने भारत का पहले दौरा किया है। शायद साहब इनमें सिर्फ 2 प्लेयर हैं, कौन से? जो पहली बार गए या तमाम के जो तमाम? अभी जो पहले जा चुके हैं? नहीं, 2 प्लेयर ऐसे हैं जो पहले जा चुके हैं। मोहम्मद नवाज 2016 की उस टीम का हिस्सा थे, उन्होंने कोई मैच नहीं खेला था, वो T20 वर्ल्ड कप जब था तो वो भारत गए थे, और आगा सलमान चैंपियंस लीग एक टूर्नामेंट होता था आईपीएल के साथ, उसमें लाहौर की टीम का हिस्सा था। अच्छा, अब जरा ये बता दीजिएगा कि ये जो बाकी सारी बातें हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तस्करा भी कर लूं, वो भी बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हुआ होगा बाबर आजम और उनकी टीम के लिए, क्योंकि 3-4 लड़कों ने मिलकर काफी, एक तो वो जो रेवेन्यू शेयरिंग का जो मामला था, जाहिर है परसेंटेज उसकी कम है लेकिन स्टिल दैट इज अ लॉट, और बड़ा इंक्रीज वगैरह हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स में भी और फिर मैच फी वगैरह में भी। अच्छा है कि क्रिकेट जो पैसा कमाती है वो क्रिकेटर्स के ऊपर खर्च हो। अभी भी इतना नहीं होता जितना कि होना चाहिए। भारत में 50 ग्राउंड हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल होस्ट किया हुआ है। 50 ग्राउंड बहुत मायने रखते हैं, लेकिन अगर आप ये देख लें कि भारत हमसे 5 गुना बड़ा है तो हमारे पास कम से कम 10-12 ग्राउंड तो होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 10-12 ग्राउंड भी नहीं है। तो हमें क्रिकेट का पैसा क्रिकेट पर खर्च करना चाहिए। क्रिकेटर्स के जो पैसे बढ़े हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत खुश आइंद हैं, और उनको आईसीसी सर एक चीज उसके अंदर, एक चीज कि इमाम और रिजवान, अब जाहिर है कि मेरे ख्याल में तो या बाकी जो आपकी राय इस हवाले से क्या है कि इमाम डिजर्व नहीं करते थे एक कैटेगरी, और दूसरा इफ्तिखार को डी में रखा गया है, थोड़ा सा ज्यादा नीचे नहीं चले गए वो? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनसे लगता है कि वाकई प्लेयर्स के साथ, कुछ प्लेयर्स के साथ हो जाती है ज्यादती, जैसे इमाम का आपने तस्करा किया, इफ्तिखार का किया, सरफराज अहमद का करना चाहिए कि वो डी में है जबकि उनको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था। लेकिन शायद ये वजह होती है कि एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं सरफराज, बाकी प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। जो 3 प्लेयर ए कैटेगरी में है, रिजवान, शाहीन और बाबर, न सिर्फ पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं बल्कि तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो एक आध जगह ऐसी हो जाती है, और ये सेलेक्टर्स के ऊपर फिर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उनको देखना चाहिए कि एक प्लेयर के साथ हक तलफी हो रही है तो उसको फिर दूसरी तरह से ठीक कर दें कि इमाम को या दूसरे प्लेयर जिनको लोअर कैटेगरी मिली है उनको जल्द अज जल्द उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर
तरक्की देगा। अच्छा शाहिद साहब, बस जरा सा, क्योंकि फेस्टिविटी का एक माहौल होता है, एक क्रिकेट होता है, हल्ला गुल्ला होता है, तो हैदराबाद दक्कन में ये भी सुना हमने कि खाने बड़े मजे मजे के वहाँ पे बने और जी बड़ी दावतें शावतें रिपोर्ट भी थी ना शायद साहब की। तो शाहिद साहब की, तो शाहिद साहब सबसे टेस्टी वहाँ पे क्या फूड आइटम था, जरा ये बताते मुझे। वहाँ सबसे ज्यादा जो है हैदराबादी बिरयानी जो होती है वो सबकी कराची की बिरयानी को टक्कर दे रही थी वो। बिल्कुल देती है। हमारी कराची की बिरयानी का अलग टेस्ट होता है, लेकिन हैदराबादी जो बिरयानी बनाते हैं तो बिल्कुल अलग तरह की बनाते हैं। और बहुत से प्लेयर्स ने वहाँ पहुंचकर पिक्चर्स भी डाली कि हमने सबसे पहले हैदराबाद की बिरयानी रात के खाने। ओके, तो चलें बाद में हम आपसे पूछेंगे कि उसमें मुख्तलिफ क्या होता है और क्या यहाँ पर दस्तयाब होती है, तो ये बात करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल और खुराक शाहिद साहब से हम ये वाले सवाल जरूर पूछते रहेंगे कि जी अब क्या क्या वहाँ पे दावत शावत हो गई है। खुबानी का मिठे का भी जी पूछेंगे जी। अच्छा, जहाँ पे हम खेलों की बात कर रहे हैं तो एक और बड़ा इवेंट हो रहा है। एशिया की तमाम जो मुल्क हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन उनकी है, वो चाइना में हो रहा है एशियन गेम्स। वहाँ पर जी कौमी टीम कह रहे हैं ना, जहाँ पे हमारी वर्ल्ड कप के लिए पाक क्रिकेट टीम गई है, तो एशिया में एशियन कप में भी हमारे मुख्तलिफ खेलों की टीमें पहुंची हुई हैं और स्क्वॉश टीम ने भारत को धूल भी कर लेते हैं जी। तो इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों के तलबा को नई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी स्कूल बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई है और फ्यूल महंगा और ना होने के बायस ये सिलसिला हुआ है कि मुतादिद बसें खड़ी कर दी गई हैं। अच्छा, अब इस तरह से हजारों तलबा और वालिदैन परेशान हैं। आप सोचिए कि ये बच्चे जो हैं वो मुस्तकबिल के मेहमान हैं और उनके फ्यूचर का सोचने के लिए उनके लिए थोड़ा सा सपोर्ट उनका करना जरूरी है। अच्छा, ईंधन के लिए एडवांस अदायगी की शर्त रखी गई है जिसकी वजह से ये बंद कर दी गई है। अच्छा, अब हुआ ये था कि इससे पहले शहर के दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर हजारों तलबा को रोजाना मुफ्त बस सर्विस फराहम की जाती थी सदफ, जो कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन अब ये नहीं रहा सिलसिला। और जनाब ज़ाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से तलबा और वालिदैन दोनों परेशान हैं, पढ़ाई में खलल हो रहा है। तो वजूहात इसकी मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी मौजूद हैं इस्लामाबाद से। हुसैन अहमद चौधरी, बताइएगा, तो सरकारी स्कूल बस सर्विस बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा था, अब नहीं ये बस चल रही हैं, बताया जा रहा है जी कि पेट्रोल नहीं है दस्तयाब, क्या वजूहात क्या है इसकी? जी बिल्कुल, कहने को तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो है वो चूँकि सबसे अहम शहर है और इसको शहर इक़्तिदार भी कहा जाता है, लेकिन शहर इक़्तिदार में होने के बावजूद जहाँ दीगर मसाइल हैं वहाँ पर स्कूल के बच्चों को जो एजुकेशन का मसला है उसके साथ साथ जो अब बसें हैं वो अब रुक गई हैं, बंद हो गई हैं, क्योंकि जो फ्यूल है वो उन्हें नहीं मिला है। जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है उसके बाद जो बसें हैं उनको प्रॉपर फ्यूल जो है वो नहीं मिल सका है और जो अदायगी थी कुछ जो अफसरान हैं वो ये कह रहे हैं कि उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जो AGPR है उनकी जानिब से अदायगी जो है वो नहीं की गई और उसमें ताखीर के बायस जो है वो पेट्रोल जो है वो नहीं मिल सका, फ्यूल जो है वो बंद हुआ, तो ये बसें रुक गई। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी जानिब जो बताया जा रहा है कि जो फंड्स हैं वो फंड्स ही नहीं है, फंड्स जो है वो ख़त्म हो गए, फंड्स जो रखे गए थे वो पूरा नहीं उतरे और पहले ही वो ख़त्म हो गए। ताहम अभी भी जो फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है उनके मुताबिक कुछ दिनों तक जो है वो ये अदायगी हो जाएगी और ये दोबारा शुरू हो जाएंगी। आपको ये बताता चलूँ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौर में ये बसें नई जो है वो दी गई थी इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों को और कॉलेजों को, और तकरीबन एक अगर स्कूल कॉलेज की बात करें तो सुबह जो है वो 8 शिफ्टें जो है वो लेकर आती हैं ये बसें और शाम को 6 जो है वो ये शिफ्टें होती हैं और ये हजारों जो तलबा थे वो इससे मुस्तफीद हो रहे थे। और अब जब ये बसें रोक गई हैं तो तकरीबन 70,000 से जायद जो तलबा हैं वो स्कूल जाने से जो है वो कासिर हैं। वालिदैन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। ये बताएं। जी देखिए, जो वालिदैन की एक कमेटी बनाई गई थी उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई है, दरख्वास्त की गई है मीडिया से भी और आला हुकाम से कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए और दोबारा ये फ्यूल का जो मसला है ये हल किया जाए ताकि जो बसें हैं वो फौरी तौर पर जो है वो बहाल हो सके, क्योंकि आगे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हैं वो तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और इसी तरह जब सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं या वापस आते हैं तो जो वालिदैन हैं उनका खर्चा जो है वो डबल होता जा रहा है।
لہٰذا انہوں نے اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کیا ہے. دوسری جانب گزشتہ ہفتے ہی نگران وزیر تعلیم جو ہے انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا تھا لیکن ابھی تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. تھینک یو سو مچ حسین چودھری. ہمیں ڈیٹیل بتائیں. ہوپ فلی معاملہ جلد ریزالو ہو جائے گا. اور جہاں پر ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں جس سے سب متاثر ہیں اور پیٹرول کے پرائز جی ہر 15 دن بعد بڑھ جاتے ہیں. اس دفعہ تو یہ خبر آئی ہے نگراں حکومت نے کہا ہے کہ جی کم کریں گے. اشفاق کہہ رہے تھے کہ جی عالمی مارکیٹ میں جی آئل پرائز بڑھ گئے ہیں اچانک ہی رات کو اچھا خاصا اضافہ ہوا. یہ کیسے مینج ہوگا یہ دیکھیں گے ہم. ابھی 30 کے بعد کیا 12 بجے کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم جب باہر ملکوں میں دیکھتے ہیں دیگر ایشیا کی کچھ کنٹریز میں دیکھتے ہیں لوگوں وہاں پہ سائیکل کا بہت استعمال ہے. یہ آپ کی انوائرمنٹ کے لیے بھی بہتر ہے آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی بہتر ہے. کچھ تو ورزش ہو جائے گی نا آپ کی سائیکلنگ سے. ایمیشنز کم کرنے میں اگر آپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو دنیا بھر میں ٹریکنگز ہوتی ہیں باقاعدہ تو وہ پھر آپ کو اس کے فوائد بھی دیتے ہیں اگر آپ سائیکل چلاتے ہیں زیادہ. اب پاکستان میں کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی پیٹرول پرائسز بڑھی لوگوں نے سائیکل پہ انحصار کرنا شروع کیا ہوگا تو ایسے میں جو عام اور سستی سواری سائیکل تھی اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا. اچھا کراچی کا مشہور و معروف علاقہ لائٹ ہاؤس اور وہاں کی ہول سیل مارکیٹ میں بھی سائیکل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. فرق کیا ہوا ہے؟ اچھا میں بھی سوچ رہی تھی سائیکل لینے کا لیکن دیکھیں پرائس کتنے بڑھ گئے. کیا اب اتنا آپ تو خیر پھر بھی شاید افورڈ کر لیں لیکن سوچیں جو عام آدمی ہے وہ کیا کرے گا. روحا فاطمہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں جی اس میں بتا رہی ہیں کہ کتنا اضافہ ہوا ہے. You are so right اشفاق. 30 سے 40 ہزار روپے مطلب سوچیں کیسے ایک غریب آدمی افورڈ کرے جس کی تنخواہ ہی 30,000 ہو 25,000 ہو 20,000 ہو وہ کیسے افورڈ کرے. وہ سوچے چلیں جی میں اسی کو سواری بنا لیتا ہوں. اور بڑی یوزفل سی چیز ہے اگر آپ سائیکل آپ کے پاس ہو. لیکن ہمارے یہاں تو کوئی سسٹم بھی نہیں ہے نا. کوئی ایک ٹریک بنا تھا شارع فیصل پہ وہاں پہ بھی گاڑیاں رکشے اور بائک والے جی آ جاتے ہیں. سائیکل والوں کے لیے کوئی ٹریک نہیں ہے. سائیکل والوں کے لیے کوئی ٹریک نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ چلیں گے تو آپ کا موبائل بھی محفوظ نہیں رہے گا تو پھر یہ بھی بڑا مسائل ہے. 2 موبائل رکھیں. خراب والا موبائل جو آپ نہیں چاہتے یوز کرنا اس کو آپ ساتھ رکھیں. اگر آپ نے باہر یہ وہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے جن سے آپ فون بچانا چاہتے ہیں یار مطلب کچھ تو ہوگا نا دینے کو انہیں. بریک. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت آپ کو ایک اپڈیٹ بھی دے دیں وہ یہ ہے کہ پولیس نے جناح ہاؤس حملہ سمیت دیگر مقدمات کا چالان جمع کرا دیا ہے اور پروسیکیوشن کی جانب سے اسکروٹنی کے بعد چالان عدالت میں جمع کروایا جائے. عابد خان ہمیں مزید تفصیلات دے رہے ہیں بتائیے گا. جی بالکل جی. پولیس کی جانب سے جناح ہاؤس حملہ سمیت دیگر جو 9 مئی کے مقدمات ہیں جلاؤ گراؤ کے ان کے جو چالان ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے. یہ چالان پروسیکیوشن ٹیم کے پاس جمع کرایا گیا ہے جو سیکیورٹی کے بعد جو ہے اسے عدالت کے روبرو پیش کرے گی. 9 مئی کے مختلف مقدمات میں یہ بتاتا چلوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر شامل ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, ختیجہ شاہ, سنم جاوید سمیت دیگر ملزمان ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو چالان جمع کروائے گئے ہیں وہ جناح ہاؤس حملہ کیس ہے, عسکری ٹاور حملہ ہے, شادمان تانے پر حملے کے مقدمات ہیں, مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کا مقدمہ ہے, شیرپاؤ پل پر جو ہے وہ جلاؤ گراؤ اور دیگر جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کے جو مقدمات ہیں ان کی چالان اب جمع کروا دیے گئے ہیں اور اس کے بعد اب باقاعدہ طور پر ٹرائل کا آغاز ہوگا. تھینک یو سو مچ عابد. اچھا جی اب تذکرہ کرنے جا رہے ہیں فگز کا یعنی کہ انجیر کا. انجیر کے کیا فوائد ہیں؟ ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ جی فائبر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, وائٹامن بی ہوتا ہے, کانسٹیپیشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھگو کے اگر ان کو استعمال کیا جائے تو وہ بڑا فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. اور بھی کئی ان کے فوائد ہیں جن کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں اور جسمانی کمزوری بھی یہ دور کرتے ہیں. کتنے فوائد ہیں اور اس کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے. تو وہ پھل یا وہ ایسی چیزیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے اس کی افادیت اپنی جگہ ہے. تو اس کے فوائد مزید کیا ہیں, کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ زیادہ مفید ہوگا. اس کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حکیم امجد اسماعیل صاحب کو, ان سے مزید جانیں گے. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. تو حکیم صاحب بتائیے گا اس کا تو ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے اور بڑے فوائد بھی ہیں, تو اس کو کھانا کیسے مناسب ہے؟ بھگو کے رکھ دیں رات بھر یا ویسے ہی کھا لیں, کس فارم میں از بیٹر؟ جی بہت شکریہ. بڑی امپورٹنٹ یہ فروٹ بھی ہے, یہ ہرب بھی ہے اور اس حوالے سے اس کی جو افادیت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت اس کے نام سے سورہ 3 جو ہے وہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اور جو اگلا جو فیز ہے قسم کھانے کے بعد وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یعنی انسان کو ہم نے ایک کس لیول پہ ایک کلاسیکل قسم کا ایک
اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بنایا اور اس کو پیدا کیا. تو کہیں ریلیشن موجود ہے جہاں انجیر کا ذکر ہو رہا ہے, زیتون کا ذکر ہو رہا ہے, پھر اس کے پیچھے جو ہستیاں ہیں انبیاء کرام کی ان کا ذکر ہو رہا ہے, پھر امن والے شہر کا ذکر ہو رہا ہے, تو اس کے پیچھے ہے بہرحال. تو لیکن ہمارے یہاں طب یونانی میں اس کا بہت زبردست رول ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے, اس میں سے کھاؤ, اور یہ بواسیر کی پائلز کی دوا ہے, اور ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد میں انتہائی میں مفید ہے. وہی ابھی آپ سے پہلے تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم آئی ایم دا لکی ون, یا جو لوگ وہاں پر ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کوٹلی ستیاں وغیرہ سے یا پہاڑی علاقوں سے, وہاں پر یہ انجیر ہوتا ہے. تو میں نے اس کو فرسٹ فارم میں بھی دیکھا ہے, یعنی کہ ایز اے فروٹ. بعد میں تو ہم یہاں پر اب ڈرائیڈ ہی یوز کرتے ہیں موسٹلی, لیکن وہ فرسٹ فارم, اور وہ بھی بڑا ایک بہت زبردست اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. اگر وہ والی چیز وہ انجیر آپ کو ملتی ہے جو فروٹ فارم میں کمپلیٹ ہے, تو اس میں پھر واٹر کنٹینٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں, ہمارے پاس وہ والا میسر نہیں ہوتا, تو ہمیں ہمیشہ انجیر کو پانی میں بھگو کر پراپر اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ پانی کا جو انٹیک ہے اس کے ساتھ وہ بھی بڑھا دینا چاہیے. اچھا, وہ کیوں؟ کیونکہ اس میں ڈائٹری فائبر ہوتا ہے, اور ڈائٹری فائبر کو ایبزارپشن کے لیے پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اچھا, یعنی کہ ہمیشہ جب بھی استعمال کریں تو اس کو بھگو کے ہی کریں, بھگو کے, ڈرائی نہ ویسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن پھر پانی کا انٹیک بھی بڑھا دیجیے. اوکے اوکے اوکے. تو یہ ایک اس کا وہ ہے. پھر ہم مختلف چیزوں میں چونکہ کیلشیم انرچ ہے. اچھا, پائلز کی ہم نے بات کی, بواسیر کی, اس کے پیچھے روٹ کاز جو ہے وہ کہیں جو نظر آتا ہے بہت زیادہ, وہ ہے قبض, کانسٹیپیشن. اور کانسٹیپیشن کو, قبض کو ہمارے یہاں طب یونانی میں ام الامراض کہا جاتا ہے, امراض کی ماں, جڑ. یعنی 3 دن 4 دن کے بعد کسی کو اسٹول پاس ہو رہا ہے اور وہ ڈرائی فارم میں ہے, اس کا واٹر کنٹینٹ کہاں گیا؟ جو چیز جسم سے نکل جانی تھی اس کا واٹر کنٹینٹ ری ایبزارب ہو گیا, ہماری آنتوں کے ذریعے سے ہمارے خون میں چلا گیا, اور پھر سر سے لے کے پیر تک سیلولر لیول پہ جا کے ڈسٹرکشن کاز کرتا ہے. یعنی ہر آرگن اس سے متاثر ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اس کو جو ہے وہ ام الامراض کے نام سے جانا جاتا ہے ہمارے یہاں, اور بڑا فوکس ہوتا ہے کیونکہ حکمہ میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جی پیٹ کا علاج, ہر بیماری میں جی پیٹ کی دوا دینی ہے, پیٹ صاف کرنا ہے, تو یہ ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے فنامنا. تو اس کے پیچھے یہ لاجک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. پھر دوسری چیز بتائی جوڑوں کے حوالے سے, تو یہ ایسڈس کی ریڈکشن میں بہت اپنا ایک رول پلے کرتا ہے. جو نقرس جو گاؤٹ کس کو ہم کہتے ہیں, یورک ایسڈ کے بڑھ جانے سے چھوٹے جوڑوں کے جو درد ہیں, اس میں اس کا بڑا اچھا رول ہے. اور جنرل اس کے پتا سمپل ہلکا سا گرم کر کے اس پہ, تو جہاں پینفل جوائنٹس ہوتے ہیں اس پہ باندھا جائے تو وہ ایک اچھا اس کا افیکٹ آتا ہے پین کلر کے طور پر. کتنی تعداد میں اگر کھانا چاہیں تو کتنا کھا سکتے ہیں؟ ڈائبٹک پیشنٹس کو تو میں سجیسٹ کرتا ہوں 2 انجیر پانی میں بھگو دیں اور اس کا پانی پھینک دیں, شوگر کافی حد تک کم ہو گئی. اور پھر چونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے تو یہ کافی حد تک جو اس کی وہ جو ہے ایبزارپشن گلوکوز کی وہ کافی حد تک ریڈیوس کر دیتا ہے. تو وہ کھا سکتے ہیں. اور وہ چونکہ نیوروپیتھی ہو رہی ہوتی ہے, کمزوری ہو رہی ہوتی ہے ڈائبٹیز مریض کو, تو اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ, اس سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے فروٹ سمجھ کے. اچھا, اور ویسے کوئی سموتھیز وغیرہ اس کی ٹرائی کر سکتے ہیں ہم لوگ مختلف چیزوں کے ساتھ, اس کو ملا کے فروٹس کے ساتھ, یا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں, فروٹس کے ساتھ. اچھا, اگر کسی دوا کے طور پہ کھا رہے ہیں تو پھر تو اس کے جو فائدے لینے ہیں وہ تو آپ سنگل لیجئے. اب جیسے مثال کے طور پہ سانس کے امراض میں, دمے میں, ہمارے یہاں اس کی ایک لوک ٹائپ کی چٹنی بنتی ہے. اچھا, اس میں ملیٹھی بھی ہے, اس میں انجیر بھی ہے, اور اس میں جو ہے وہ برگ بانسا اور اس ٹائپ کی چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. تو وہ ہم اس طرح ملا کے دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اپنے فوائد ہیں. تو ایز پر نیڈ آپ اس میں تھوڑی بہت آلٹریشن جو ہے. تو جہاں اس کے اتنے فائدے ہیں تو خواتین کی تو کنسرن نہیں ہوتے ہماری اسکن اچھی ہو جائے, ہمارے بال اچھے ہو جائیں, تو اس سے ریلیٹڈ بھی فوائد ہیں. اگر ہم اس کی کمپوزیشن بات کریں نا, کیمیکل, تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے بہت زیادہ تعداد میں وہ ہے کیلشیم, دوسرے فروٹس کے مقابلے میں. اور کیلشیم کو ایبزارب کرانے کے لیے جو اس میں دوسری چیز ہے وہ ہے فاسفورس. آئرن اس میں کم ہے, لیکن آئرن کے پریکرسرز جو چیزیں آر بی سیز کی پروڈکشن میں کام آتی ہیں, جیسے کاپر ہے, جیسے زنک ہے, وہ اس میں بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں. تو یہ پریگننسی میں بھی خواتین میں جو اینیمک ہوتی ہیں وہاں بھی یہ ایک اچھا اپنا رول پلے کرتی ہے. تو کھانا چاہیے. پھر اس میں جتنے بھی یہ منرلز ہیں, یہ اس کے خاص طور پہ زنک کی میں بات کر رہا ہوں. جب آپ نے بات کی نا اسکن کی,
تو ناخون، بال اور سکن، اس کے لیے زنک سے اچھی کوئی چیز نہیں. لوگ تو ٹیبلٹ کھاتے ہیں، ٹیبلٹس کھاتے ہیں اس کے لیے. تو نیچرل فارم میں اگر آپ بچوں کے لیے، وہ جن کو بچوں کو اسہال کی شکایت وغیرہ ہوتی ہے ان کے لیے بھی زنک کے میرے خیال میں سیرپ وغیرہ بھی ہوتا ہے. اگر اس کی کمی سے ایسا ہو رہا ہے تو بالکل ہو سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے. چھوٹے بچوں میں زنک کی کمی سے بڑے مسئلے. لیکن چونکہ یہ تھوڑا سا لگزیٹو ہے، آنتوں کو تیز کرتا ہے، اور ہم نارملی قبض کشا کے طور پہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تھوڑا سا خیال رکھنا ضروری ہے. تو یہ کڈنیز وغیرہ کے یا یورین ٹریک کے لیے کچھ اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ ڈائیورٹک ہے، لہٰذا UTI جو انفیکشنز ہوتے ہیں پیشاب کے امراض، اس میں بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. یہ لیتھوٹرپٹک ہے، یعنی پتھری کو توڑنے میں اس کا ایک رول ہے. اچھا. اور ہمارے یہاں پریکٹس ہے، بہت سارے طبہ کرتے ہیں کہ اس کو سرکے میں بھگو کر اس کا استعمال جو ہے وہ پتھری کو آہستہ آہستہ ریڈیوس کرتا ہے. یہ وہ والا نہیں ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ پتھری کو نکال رہا ہے تو اس سے کمپلیکیشن ہوتی ہے، نہیں، بلکہ یہ اس کی ساخت کو کمزور کرتا ہے، توڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو ریموو کراتا ہے. تھینک یو سو مچ. امجد اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی زبردست ان سے گفتگو رہی. آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ان ڈیپتھ کے کتنے فوائد ہیں اس کی انجیر کے. تو ہر چیز جو ہے اس کی فائدہ مند ہے، اور ہم آگے بھی اس سے متعلق بات کرتے رہیں گے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ ان کے بارے میں اویئرنیس بہت آ گئی ہے، ایسے واقعات رپورٹ بھی بہت ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کی طرف سے یہ کیا جاتا رہا ہے ان کو باقاعدہ سزائیں بھی ملی ہیں، مگر یہ واقعات پھر بھی رونما ہو رہا ہے. یہاں میں بتا رہی ہوں کہ پنجاب میں بچوں پر تشدد کے جی بڑھتے واقعات ہیں، اور لاہور کے بعد ملتان سے بھی ایک قاری نے بچے پر بہیمانہ تشدد کیا ہے، اور سبق صرف اس نے یاد نہیں کیا تھا، تو جو اس کو سزا دی گئی ہے، میں تو اس قاری کی ذہنیت پہ حیران ہوں، جتنا شدید اس بچے کو انہوں نے ٹارچر کیا ہے، معصوم بچے کی زبان کے نیچے کیل. تھینک یو سو مچ جی، آپ نے تفصیلات دی، ہم آپ سے اپڈیٹس آگے بھی چل کے لیتے رہیں گے. کیا کہیں جی، معاشرے میں اس طرح کے واقعات، بس جتنی جلد ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے اتنا ہی کام ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت ایک ایسا ایشو جو کہ بڑا کنسرننگ ہے، وہ یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں ریبیز سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. جی ریبیز یہ ہوتی کیسے جی؟ یہ کہا جاتا ہے پاگل کتے کے کاٹنے سے، یہ ایک طرح کا آپ کو وائرل انفیکشن کہیں گے؟ جی، یہ ایک انفیکشن ہوتا ہے جو آپ کو ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ یہ ایک بیماری ہے جو ان کتوں کے سلائیوا کے ذریعے انسان کے سینٹرل نروس سسٹم کو متاثر کرتی ہے. نہ صرف یہ کتوں سے، بیٹس سے بھی ہو سکتی ہے، پھر کچھ فاکس وغیرہ. ایٹ ٹائمز کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ اگر انٹریکشن ہو تو بلیاں بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہیں. دنیا کی 10ویں بڑی بیماری ہے جس سے سب سے زیادہ شرح اموات بھی بتائی جا رہی ہیں. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آفتاب گوہر. آپ ایکسپرٹ ہیں ریبیز پریونشن پروگرام کے، ان سے بات کرتے ہیں. تو آفتاب گوہر صاحب، ذرا بتائیے گا ریبیز ہے کیا، اور جو ڈیٹیل اشفاق اور میں نے بتائی ہے ایسے ہی صورتحال ہے اور اس سے اموات کی شرح بھی زیادہ ہے؟ جی بہت شکریہ. جی یہ ایک انتہائی اہم لیکن نیگلیکٹڈ صحت کا ایشو ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ریبیز بنیادی طور پر تو جانوروں کی بیماری ہے جیسے آپ نے بتایا، لیکن ایک بیمار یا پاگل کتا، بابلا کتا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے کاٹنے سے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے، اور کچھ ہفتوں سے مہینوں کے درمیان اگر مریض نے علاج نہیں کروایا تو پھر یہ بیماری کا جراثیم دماغ میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں جس کو ہم لا علاج بیماری کہتے ہیں. یعنی جب علامات ظاہر ہوئی تو پھر دنیا میں کہیں علاج ممکن نہیں ہوتا. اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ جب کتا کاٹا یا وہ جانور جن کے کاٹنے سے ریبیز ہو سکتی ہے، عالمی ادارہ صحت کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق فوری طور پر ریبیز سے بچاؤ کا علاج کرنا چاہیے تاکہ بیماری کو ہونے سے بر وقت روک سکے. اچھا، ایک اور چیز آفتاب صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاگل یا باولے کتے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جانور ہو جس میں ریبیز اس طرح سے ایکٹیو نہ ہو یا پاگل نہ ہو لیکن کیریئر ہو، ایسا ممکنات میں سے تو ہے. یا پھر کتوں کے علاوہ اور کون سے جانور ہیں؟ جس طرح سے میں نے بیٹس کا تذکرہ کیا، فاکس وغیرہ تو خیر یہاں پر کم و بیش ہی ہوتی ہیں، لیکن بلیاں بھی ایٹ ٹائم جو ہے وہ کیریئر ہو سکتی ہیں. تو کتنا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو مد نظر رکھنا؟ جی بنیادی طور پر تو یہ جنگلی جانوروں کی بیماری ہے جن کو ہم وائلڈ کارنیوراس کہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا بیٹ، فاکس، اسکنک، ریکونس، ان کے کاٹنے سے یہ سوچیں کہ دوسرے جانوروں میں منتقل ہو جاتی ہے. لیکن دنیا بھر کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر انسانوں میں یہ بیماری
ایک بیمار یعنی پاگل کتے کے کاٹنے سے آتی ہے، جس کی جو عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق قریب 60,000 سے زیادہ لوگ سالانہ ریبیز سے ہلاک ہو جاتے ہیں، اور ان میں زیادہ تعداد ڈیولپنگ ورلڈ کی ہے۔ لیکن آپ سوچیں اگر کوئی بیمار پاگل کتا جس کی جو ظاہری علامات تو اس میں ایکسیسو سیلیویشن ہوتی ہے، یعنی اس کے منہ سے جھاگ تھوک ٹپکتا ہے، اور وہ ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر آفتاب گوہر، تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت انفارمیشن دی ہے، یہاں پہ ہم اجازت چاہیں گے۔ جی اپنا خیال رکھیے گا۔